नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यू कैंपस में अरबी ग्रामर क्लास बराए कुरान फ़हमी में अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सूरतुल हुजरात की आयत नंबर 12 तक पहुँच चुके हैं। आप ख़ुद भी तर्जुमा कीजिए अब और मुख्तलिफ़ अफ़आल का तज्ज़िया कीजिए, उनका मादा समझने की कोशिश कीजिए। हमने सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 का जितना तर्जुमा किया था वो सुन लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, बचा करो बहुत ज़्यादा गुमान करने से। इन्ना बाज़ ज़न्ने इस्मुन, बेशक बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। वला तजस्ससू, और जासूसी न किया करो। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, और गीबत ना करें, पीठ पीछे बुराई ना करें तुम में से बाज़ की। यहाँ तक तर्जुमा हम कर चुके हैं। आइए अब आगे चलते हैं। उसके बाद फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम, अयुहिब्बु अहदुकुम, ये हर्फ इस्तिफ़हाम है। क्या? युहिब्बु, ये पहले भी आ चुका है आयत नंबर 10 में। मादा होता है हा, बा और बा। अलामत मुज़ारे पर पेश ये बता रही है कि ये बाब इफ़ाल है, और तशदीद इसलिए है कि मादे में बा 2 मरतबा है, वरना अलामत मुज़ारे पर पेश और तशदीद हो तो ये बाब तफ़ील होता है। लेकिन यहाँ पे तशदीद बा के 2 मरतबा आने की वजह से है। ये बिल्कुल पहला ही सीगा है बाब इफ़ाल में मुज़ारे का, युफ़इलु। ये बाब इफ़ाल में मुज़ारे का पहला सीगा होता है वाहिद मुज़क्कर गायब का। मादा प्लेस कीजिए हा बा बा, तो ये बन जाएगा योह बेबू, योह बेबू। और मुज़ाफ़ का कायदा है, ये फ़ेल मुज़ाफ़ है, इसलिए कि इसमें एक हरफ़े से ही 2 मरतबा रिपीट हो रहा है। मिसले अव्वल की हरकत पीछे मुंतकिल हो जाएगी और ये हो जाएगा यो हिब बू। और उसके बाद जब इदगाम होगा तो फाइनल सूरत होगी यो हिब्बू, यो हिब्बू, मोहब्बत करना, पसंद करना। अयुहिब्बु, क्या पसंद करेगा, अहदुकुम, तुम में से कोई एक। अहद एक, कुम ज़मीर है, प्रोनाउन है जमा मुज़क्कर हाजिर का। क्या पसंद करेगा तुम में से कोई एक। अन याकुला, अन या कुला, हमजा काफ लाम मादा होता है याकुल का। आप लुगत में देखेंगे तो यह है बाब नसरा से, और अकला याकुलू, नसरा यनसुरू, उस वजन पर अकला याकुलू, खाना। और अन की वजह से ये मंसूब हो गया। अन नवासिब मुज़ारे में से है जिसने इसको मंसूब कर दिया। अन याकुला, के वो खाए। अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा, क्या पसंद करेगा तुम में से कोई। अन याकुला, के वो खाए।
کیا کھائے؟ لحم اخیہ، عربی زبان میں لحمن کہتے ہیں گوشت کو، اور یہ مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں ہے۔ لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت، مرکب اضافی ہے اخی۔ یہ نوٹ کیجئے کہ عربی زبان میں کچھ ایسے اسم ہیں کہ جو مضاف کے طور پر آتے ہیں تو رفع نصب جر میں ان کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ رفع نصب اور جر جیسے ہوتا ہے اخن، رفع میں آئے گا، اگر یہ مضاف ہوگا تو رفع میں آئے گا اخو، اخو، نصب میں اخا، اور جر میں اخی، اخو، اخا، اخی، بھائی۔ ابن کہتے ہیں والد کو، تو ابو، ابا اور ابی۔ زو، زو کا مطلب ہوتا ہے والا، تو یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے، زو، زا اور زی۔ ایسے 6 اسم ہیں، 3 میں نے لکھ دیے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہنو، ہنا، ہنی، ہنن کہتے ہیں کسی چیز کو، اسی طرح سے ہمو، ہما، امی، ہمن کہتے ہیں سسرال میں سے کسی مرد رشتہ دار کو، دیور کو یا سسر کو۔ اور پھر ایک اسم اس میں ہوتا ہے اخو، اخا، اخی، ابو، ابا، ابی، زو، زا، زی، ہنو، ہنا، ہنی، اور ہمو، ہما، ہمی، اور فمن عربی میں کہتے ہیں منہ کو، اور یہ ہو جاتا ہے فو، فا اور فی۔ بہرحال یہاں پر اخی آیا ہے، اس لیے میں نے ساری آپ کو تفصیل بتائی۔ یہ جو 6 اسم میں نے بتائے، ان اسماء کو عربی میں کہتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ، اسماء ستہ مکبرہ۔ جب یہ مضاف کے طور پر آتے ہیں تو یہ اس طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ اس ضمیر کا مضاف ہے اخی، لحمہ مضاف ہے اخی کا، اور اخی مضاف ہے اس ضمیر کا۔ ان یاکل لحم اخی، کہ وہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت۔ اس کے بعد بھائی کا حال بتایا جا رہا ہے آگے، ان یاکل لحم اخیہ میتن، میتن مردہ۔ میتن نسب میں کیوں ہے کہ یہ بھائی کا حال ہے کہ وہ گوشت کہ وہ کھائے اپنے ایسے بھائی کا گوشت جو کہ مردہ ہے۔ کیا پسند کرے گا کوئی ایک تم میں سے کہ وہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت جو کہ مردہ ہے؟ یعنی غیبت بالکل اس طرح سے ہے جیسے کہ ایک بھائی ہمارے سامنے مرا پڑا ہوا، اس کی لاش ہے، اپنا وہ دفاع نہیں کر سکتا، اور ہم نوچ نوچ کر اس کی بوٹیاں کھا رہے ہیں۔ ہم جب کسی غیبت کرتے ہیں، اور غیبت حدیث میں کہا گیا کہ کسی شخص کی ایسی برائی کرنا اس کے پیٹھ پیچھے جو اس کے اندر بالفعل ہو، اگر اس میں وہ برائی موجود ہی نہیں ہے اور بیان کی جا رہی ہے، یہ بہتان ہے، یہ تو اور زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو ایک بھائی کی برائی بیان کی جا رہی ہے، موجود نہیں ہے، اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اور ہم اس کی برائی کر کے گویا ہم ایک مردہ بھائی کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ تو فرمایا کیا پسند کرے گا کوئی ایک تم میں سے کہ وہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت جو کہ مردہ ہے؟
فرمایا فَكَرِهْتُمُ فَكَرِهْتُمُوهُ فَكَرِهْتُمُ، یہ فَكَرِهْتُمُ اصل میں ہے فا پلس کرہتم پلس ہو، فا حرف عطف، کرہتم کو آپ پہچان گئے، یہ تا تما تم یہ فعل ماضی میں آتا ہے، اور یہ کرہتم یہ ماضی میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، مادہ ہے کاف را اور ہا، آپ کو ڈکشنری میں باب سمع کے اندر ملے گا یہ کرہا یکرہو ناپسند کرنا۔ جب بھی اس فعل کو ملانا ہوتا ہے کسی ضمیر سے تو درمیان میں ایک واو اپنے پاس سے ڈال دیتے ہیں، صرف ملانے کے لیے عربی کا قاعدہ ہے، اس واو کی کوئی اہمیت نہیں، صرف یہ ایک وصل کے لیے ہے، ملانے کے لیے ہے۔ فَكَرِهْتُمُ، پس کرہ تم نے پسند کیا ہو اس کو، مراد یہ ہے کہ اس تمثیل کو تم نے ناپسند کیا، معاف کیجئے گا، پس ناپسند کیا تم نے اس کو، تمہیں یہ تمثیل اچھی نہیں لگی۔ کوئی بھی آدمی پسند نہیں کرے گا کہ وہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تو فرمایا کہ پس تم نے ناپسند کیا اس کو، تو جس طرح تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم کسی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، اسی طریقے پر اپنے کسی بھائی کی غیبت نہ کیا کرو۔ فَكَرِهْتُمُ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، پس یہ تقوی کا لفظ تیسری مرتبہ آ رہا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، میں اب اس کی مزید وضاحت نہیں کروں گا، آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 10 میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ پر نصب اس لیے ہے کہ یہ مفعول ہے، اتقو نافرمانی سے بچنا، واتقوا اللہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، واتقوا اللہ، اس کے بعد فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، ان اللہ تواب الرحیم، ان اللہ، انا کی وجہ سے اللہ نصب میں ہے، انا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، کئی مرتبہ آ چکا، بے شک اللہ تواب، تواب یہ فعال کے وزن پر ہے، اور اس وزن پر عربی میں جو بھی فعل آتے ہیں ان میں ایک شدت پائی جاتی ہے، اس کو بھی فعل مبالغہ کہتے ہیں۔ بے شک اللہ بہت نظر کرم کرنے والا، تواب بہت زیادہ نظر کرم کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ رحیم اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، یہ فعیل کا وزن ہے، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت نظر کرم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تین وہ برائیاں اس آیت نمبر 12 میں آئیں جو کہ کسی کی غیر موجودگی میں ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 11 میں 3 برائیاں وہ تھی جو کہ روبرو فیس ٹو فیس ہوتی ہیں، یہ وہ 3 برائیاں ہیں جو غیر موجودگی میں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 13، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس،
اب پوری نوع انسانی سے خطاب ہے. اے لوگو، انسن کہتے ہیں انسان کو، یا معاشر الجن والانس، اور اس کی جمع قرآن پاک میں آئی ہے اناسن. اناسن، اور جب اناسن پر ال داخل کیا تو بجائے الاناسو کے یہ ہو گیا الناس. الناس یہ ایک رائے ہے. اس کے علاوہ الناس کے بارے میں گرامر کے ماہر اور رائے بھی آرا بھی دیتے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ اناسن انسن کی جمع، یوم ندعو کل اناس بامامہم قرآن پاک میں آیا، اور جب اس پر ال داخل کیا تو بجائے الاناس کے یہ ہو گیا الناس. واللہ عالم ایک رائے ہے اور بھی آرا ہے. الناس کہتے ہیں لوگ، لوگوں کو. یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس انا خلقناکم، انا خلقناکم، انا خلقناکم. انا کے معنی بے شک، اور انا یا اننا اس کے معنی ہوگا بے شک ہم. یہ ساتھ نا کی ضمیر آ گئی، بے شک ہم. قرآن پاک میں انا بھی آیا ہے اور اننا بھی آیا ہے. سورہ آل عمران کے آخر میں اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اور انا یہاں پر ہے. تو یہ انا مانے بے شک اور انا بے شک ہم. اس کے بعد ہے خلقناکم. خلقنا کا مادہ ہے خا، لام اور قاف. لغت میں جائیے، آپ دیکھیں گے اس کے آگے لکھا ہوگا نون، یعنی یہ باب نصرہ ہے. نصرہ ینصرو، اسی وزن پہ خلقا یخلقو. خلقا کی آپ جب گردان کریں گے ماضی کی تو خلقا، خلقا، خلقو، خلقت، خلقتا، خلقنا، خلقتا، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتنا، خلقتو، خلقنا، خلقنا. یہ آخری صیغہ ہے جمع متکلم کا. خلقنا ہم نے بنایا. انا خلقنا یہاں پر یہ صیغہ آیا ہے جمع متکلم کا، اور ہے کس میں؟ ماضی میں. ماضی میں انا خلقناکم، بے شک ہم نے بنایا، کم تم سب کو. یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگو بے شک ہم نے بنایا تمہیں، من، انا خلقناکم من ذکر و انثی، من ذکر و انثی. ذکرن کہتے ہیں مذکر کو اور انثی کہتے ہیں مؤنث کو. ایک مرد اور ایک عورت سے. یہ آیت مساوات انسانی کے لیے ہمیں ایک بنیاد فراہم کرتی ہے. تمام انسان برابر ہے. تمام انسانوں کے خالق اللہ ہے، اور تمام انسانوں کے والدین ایک ہی ہیں، حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہ السلام و سلام علیہا. لہذا گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. دین اسلام میں برہمن یا شودر یا سید یا کمی اس کی کوئی تفریق نہیں ہے. سب انسان برابر ہیں، اس لیے کہ سب کا خالق اللہ اور سب کے والدین حضرت آدم اور اماں حوا ہے. تو یہ عالمگیر مساوات انسانی کی دلیل قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی آتی ہے، یہاں بھی آئی. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے بنایا تمہیں، من ذکر و انثی، ایک مرد
اور ایک عورت سے۔ محترم ناظرین، آیت نمبر 13 الحمدللہ آج ہم نے شروع کر لی۔ یہ بھی نسبتاً ایک طویل آیت ہے، انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہم اگلی کلاس میں مکمل کریں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ آگے خود ترجمہ کیجئے اور اس کے بعد اگلی کلاس میں جائزہ لیجئے کہ کہاں تک آپ ترجمہ صحیح کر پائے ہیں۔ خود کوشش کیجئے، اس سے آپ کو اپنی کمی اور کوتاہی کا علم ہوگا۔ کوشش کرنے سے انشاءاللہ آدمی ضرور سیکھ لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی کتاب کا زیادہ سے زیادہ فہم اور فیض عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ روز قیامت اس کتاب کو ہم سب کے حق میں حجت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 29 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے، یحبو کا مادہ ہے ہا بابا اور یہ ڈیش ہے۔ اے مضاعف، بی باب تفعیل سے، سی مضاف الیہ۔ دوسرا سوال ہے، میتن حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ ڈیش ہے۔ اے حال، بی مفعول، سی انا کا اسم۔ تیسرا سوال ہے، اخی ڈیش میں سے ہے۔ اے مفعول، بی اسماء ستہ مکبرہ، سی ظرف۔ چوتھا سوال، خلقنا ڈیش کا صیغہ ہے۔ اے فعل مضارع، بی واحد متکلم، سی جمع متکلم۔ محترم ناظرین، سوالات دوبارہ سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے، یحبو کا مادہ ہے ہا بابا اور یہ ڈیش ہے۔ اے مضاف، بی باب تفعیل سے، سی مضاف الیہ۔ دوسرا سوال، میتن حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ ڈیش ہے۔ اے حال، بی مفعول، سی انا کا اسم۔ تیسرا سوال، اخی ڈیش میں سے ہے۔ اے مفعول، بی اسماء ستہ مکبرہ، سی ظرف۔ چوتھا سوال، خلقنا ڈیش کا صیغہ ہے۔ اے فعل مضارع، بی واحد متکلم، سی جمع متکلم۔